नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू ने 9 सितंबर जैसी अफरा तफरी शायद ही कभी देखी गई हो। सोशल मीडिया पर पाबंदी के नतीजे में ये हंगामों का एक सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन इसके पीछे कई और बहुत सारे मसाइल हैं। अभी भी मुकम्मल तौर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। शहर में आग और लूट मार और मुजाहिरीन के जो हमले हैं पुलिस पे, और वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद जिस तरह वहाँ पे हुकूमत का वजूद ही नज़र नहीं आ रहा है। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू ने कई सियासी बहरान देखे हैं। बादशाहत ख़त्म हुई, मुजाहरे हुए, हुकूमतें बनी टूटी, मखलूत हुकूमतें बनी, वज़ीर-ए-आज़म एक गया दूसरा आया। लेकिन कल यानी 9 सितंबर के बाद और उस ये दरमियानी शब जो आज 10 सितंबर के साथ है, इन रातों जैसी अफरा तफरी शायद ही कभी देखी गई हो। अभी भी कोशिश हो रही है, मुकम्मल तौर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, रिस्टोर नहीं हुआ। शहर में आग और लूट मार और मुजाहिरीन के जो हमले हैं पुलिस पे के दरमियान झड़पें, और वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद जिस तरह वहाँ पे हुकूमत का वजूद ही नज़र नहीं आ रहा है, ये सब कुछ उस वक्त हुआ है जब हुकूमत ने सोशल मीडिया पर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की थी। बज़ाहिर ये सोशल मीडिया पर पाबंदी के नतीजे में ये हंगामों का एक सिलसिला शुरू हुआ था, यानी एक ट्रिगरिंग फैक्ट था, लेकिन इसके पीछे कई और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि बहुत सारे माहिरीन बता रहे हैं कि वहाँ पे 20% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोज़गार बहुत ज़्यादा, फिर करप्शन की शिकायत थी। करप्शन से ज़्यादा अहम चीज़ है कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था, कि रूलिंग क्लास जो थी, जो असम्बलियों के जो अरकान जो थे, जो हुकूमत के लोग थे, वो बढ़ चढ़ कर हर किस्म के वो अपने लिए फ़ायदे उठा रहे थे। उनके बच्चे बेहतरीन इदारों में जा रहे थे और शो बहुत मार रहे थे, दौलत की फरावानी दिखा रहे थे, जिसको वहाँ पे नेपो किड्स कहा जा रहा है या नेपो चिल्ड्रन कहा जा रहा है, यानी कि जो बड़े-बड़े लोगों के जो अपने बच्चे या औलादें जो हैं वो बड़ी-बड़ी बरात हासिल किए हुए हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ चला रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो बेरोज़गार है, जो गुर्बत का, जो इस किस्म के मसाइल का शिकार है, जो बिल नहीं अदा कर पा रहा है, जो लोगों से अपने यानी माँग कर गुज़ारा करने के भी काबिल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे लोग देने वाले भी नहीं थे। तो वो सब के सब जो हैं वो पहले ही से बेज़ार थे। इसने सोशल मीडिया पर पाबंदी ने एक ट्रिगरिंग इफ़ेक्ट किया, और लोगों का गुस्सा फिर इतना शदीद है, उसके बाद में एहतजाज जब हुआ कि वो पुलिस भी काबू न रख सकी और फ़ौज को तलब कर लिया गया है। तो अब सिर्फ फ़ौज को तलब नहीं किया गया है, यानी सिविल हुकूमत ने नहीं कहा कि फ़ौज को आगे हालात संभाले, बल्कि सिविलियन हुकूमत का वजूद ख़त्म हो गया है। तो सिर्फ फ़ौज की जो पोजीशन है वहाँ पे, वो बिल्कुल इसी तरह एक ऐसी रियासत जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि लोग पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। हुकूमत अमली तौर पे ख़त्म हो चुकी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े के बाद, जो ओली ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद वहाँ पे कोई नया वज़ीर-ए-आज़म नामज़द नहीं हुआ है, और कोई सिस्टम, गवर्नेंस, टैक्स, पुलिसिंग, हिफाजत, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है। तो फ़ौज अलबत्ता इस वहाँ पे स्टेबलाइजिंग फैक्टर का रोल प्ले कर रही है, जिससे ज़ाहिर है फ़ौज को बहुत फ़ायदा होगा कि फ़ौज बराह रास्त इक़्तिदार में आए ना आए, लेकिन जो भी नई हुकूमत आएगी वो फ़ौज की मर्ज़ी ही की आएगी। और ज़ाहिर है जो मुज़ाहिरीन हैं उनके जो भी नुमाइंदे हैं, क्योंकि मुज़ाहिरीन एक बिखरी हुई क़ुव्वत है, वो कोई मुनज़्ज़म सियासी जमात नहीं है, कोई ख़ास आइडियोलॉजी नहीं है। नौजवान हैं जिनका गुस्सा भरा हुआ था, और वो एक लावा जो पक रहा था मुख्तलिफ़ वजूहात से और मुख्तलिफ़ सब तबकों में, लेकिन बुनियादी फैक्टर ये थे कि जो अपनी मुआशी, अपनी इक़्तिसादी, अपनी बेरोज़गारी के जो मसाइल थे, वो इसका इल्ज़ाम हुकूमत पर दे रहे थे। तो बज़ाहिर तो उनको समझ भी नहीं आया, उन्होंने कहा जी करप्शन, करप्शन, करप्शन। तो करप्शन के नाम पर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए हैं, और ज़ाहिर है ट्रिगरिंग फैक्टर जो था वो सोशल मीडिया पे पाबंदी था। अब सोशल मीडिया पर पाबंदी जो है वो क्या इस तरह उसके नतीजे में जो मुज़ाहरे होते, क्या वो हर मुल्क में ऐसे वाक़यात होते, या ये नेपाल में हुए हैं? तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, इसका तज्ज़िया करेंगे। लेकिन बहुत से नेपालियों के लिए ये अलामत बहुत वाज़ेह थी। एक ऐसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत कमज़ोर रही है, फ़ौज आखिरकार अमन कायम करने वाली एक आखिरी ताकत बन गई है, बल्कि लोगों ने कबूल कर लिया है। और ये भी देखा जा रहा है कि जिन मुज़ाहिरीन ने इस हुकूमत को उल्टाया है, ये अब फ़ौज के सामने थम गए, उनसे एक ताउन भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि इस किस्म के जो अवामी रद्द-ए-अमल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में सुना गया था, या बांग्लादेश में हमने कुछ सुना था, लेकिन इन दोनों जगहों पर जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो आखिर में फ़ौज बन जाती है। तो इसका मतलब एक शक किया जा सकता है कि फ़ौज का किरदार अंदर से क्या था। इंडोनेशिया में अलबत्ता फ़ौज जो थी वो हुकूमत के साथ थी, लेकिन उसके हाथ से हालात बाहर निकल गए हैं। लेकिन क्योंकि फ़ौज अभी भी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, लिहाजा अभी तक वहाँ पे इक़्तिदार में तब्दीली नहीं आई है, हंगामे और मुज़ाहरे जारी हैं। जबकि बांग्लादेश में
فوج کیونکہ نیوٹرل بن کے کھڑی ہو گئی، اور یہاں بھی فوج شروع میں نیوٹرل رہی، اور اب فوج نے نیپال میں اپنا پورا اقتدار تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے سویلین حکومت کو ڈسمس نہیں کیا ہے، آئین برقرار ہے، لہٰذا سویلین حکومت کی کوئی نئی شکل بننے والی کیسی بنے گی؟ ایسی ہی بنے گی جس کا آئین میں کوئی حصہ یا درج نہیں ہے کہ یہ کس طرح کی بن رہی ہے۔ تو نیپال کا یہ منظر جو دنیا میں ایک الگ نہیں ہے، دراصل یہ ایک پیٹرن کی عکاسی کرتا ہے جو حالیہ سالوں میں جنوبی اور مشرقی ایشیا کو ہلا چکا ہوا ہے۔ صرف ایک سال پہلی 2024 کی گرمیوں میں بنگلہ دیش میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے، طلباء اور نوجوان کارکن سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ کرپشن، خاندانی سیاست اور دبائی ہوئی جمہوریت کے، یعنی جو ڈیموکریسی کو، جو سسٹم کو کرش کیا ہوا تھا حسینہ واجد نے، اس کے خلاف ایک غصہ لوگوں میں آیا اور وہ کھڑے ہو گئے اور فوج نیوٹرل ہو گئی۔ تو لہٰذا یعنی فوج اس لیے بھی نیوٹرل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ پولیس کے کنٹرول میں کچھ نہیں آ رہا تھا، پولیس کو 150 کے قریب لوگوں کو ہلاک کر چکی ہوئی تھی، وہ جو ہنگامے ہو رہے تھے وہاں پہ، تو اس میں فوج نے نیوٹرل رہ کے اپنی ایک کریڈیبلٹی ریسٹور کر لی، اور جب ایک تبدیلی کا عمل آیا تو فوج نے فیسیلیٹیٹ کیا اس تبدیلی کو، اور یہی وجہ کہ وہاں پہ جو فوج کے سربراہ جو اس وقت تھے وہ آج بھی وہی برقرار ہیں۔ حکومت بدل گئی ہوئی ہے، محمد یونس جو کہ وہاں پہ ایک نوبل laureate ہیں اور ایک NGO کے لیے کام کرتے رہے، اور ظاہر ان کے NGO ریلیٹڈ جو بھی دنیا بھر میں ایک گروپ ہے ان سے ان کے رابطے ہیں، وہ اس وقت ایک غیر آئینی طریقے سے، یعنی آئین میں گنجائش نہیں ہے، وہ وہاں کے ایک چیف ایڈوائزر کے طور پر وزیر اعظم والا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کا ٹائٹل انہوں نے اس لیے نہیں لیا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ وہ سنبھال ہی نہیں سکتے جب تک کہ الیکشن کے ذریعے الیکٹ نہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ایک طریقہ نکالا ہے وہاں کے غیر آئینی نظام نے بنگلہ دیش کی، کہ انہوں نے محمد یونس صاحب کو چیف ایڈوائزر مقرر کر دیا ہوا ہے، اور وہ تمام وہی کام کر رہے ہیں جو ان نوجوان جنہوں نے ہنگامے کیے تھے ان کے مشورے سے فوج کروا رہی ہے۔ تو وہاں پہ حکومت جو ہے بڑی فرجائل قسم کی ہے جب تک کہ نئے الیکشن نہیں ہو جاتے، اور نئے الیکشنز کا وقت اگر آئینی طور پہ دیکھا جائے تو وہ تو گزر چکا ہوا ہے، 90 دنوں میں وہاں بھی اسی طرح کا ہے، اور بلکہ 45 دنوں میں، تو لیکن اب سنا یہ گیا ہے کہ اپریل 2026 میں جا کے الیکشنز ہوں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن بہرحال اہم لمحہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں تب آیا تھا جب فوج نے شیخ حسینہ کا مکمل ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ نہ تو خون ریزی کی چاہتی تھی، نہ براہ راست اقتدار سنبھالنا چاہتی تھی، اور نہ سنبھالا انہوں نے، بس فوج پیچھے ہٹ گئی، اور یہی کافی ہوتا ہے، اور ان کی پوزیشن یعنی حسینہ واجد کی بالکل غیر مستحکم ہو گئی۔ جو لوگ ان کے خلاف مظاہرے کرتے تھے وہ مظاہرین سے زیادہ اقتدار پر قبضہ کرنے والے بن گئے، اور بالآخر فوج نے حسینہ واجد کا صرف یہ کام کیا، اچھا یا جو بھی کہہ لیں، ان کو سہولت دی کہ وہ ملک سے فرار ہو جائیں، اور اس طرح انہوں نے حسینہ واجد کا جو ایک کانٹا تھا یا رکاوٹ تھی فوج کے مضبوط ہونے میں، وہ انہوں نے بنگلہ دیش سے بھگا دی۔ تو آخرکار ایک عبوری انتظامی حکومت قائم ہے۔ فوج نے جیسے بچوں کی پیدائش میں مدد کی ہو، یعنی سیزیرین جس کو کہتے ہیں، بالکل ویسا ہی کردار ادا کیا ہے اقتدار کی تبدیلی میں اور تبدیلی کی راہ ہموار کرنے میں، لیکن خود براہ راست اقتدار میں نہیں آئی ہے۔ ایسی ہی چیز نیپال میں بھی ہوئی ہے۔ تو اس غیر جانبداری کی تعریف مکمل اور بیرون ملک دونوں میں ہوئی ہے کہ فوج بڑی غیر جانبدار رہی، حالانکہ غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حسینہ واجد کو وہاں پہ اس کی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا، لیکن اس نے یہ بھی دکھایا کہ فوج بنگلہ دیش میں سیاست میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور اب کرے گی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اگر بنگلہ دیش سے ہم یہ جو گزشتہ روز جو سارا کچھ نیپال میں ہوا ہے، اگر ہم ادھر چڑھیں تو وہاں پہ جو بھی مناظر آپ نے دیکھے ہیں، لوٹ مار پیٹ وزیروں کے اور اقتدار پولیس کے افسران کے اور ایڈمنسٹریشن کے، اور جس طرح وزیر خزانہ کو اور دوسرے وزراء کو مارا پیٹا گیا، وزیر داخلہ کو مارا پیٹا گیا، ان کی کچھ ایک کی بیویوں کو مارا گیا ہے، کپڑے اتار دیے گئے ہیں، اور عمارتوں سمجھے کہ وہاں پہ اس نیپال میں یا کٹمنڈو میں کوئی ایک بڑی عمارت ہے جو بچ گئی ہوئی ہے، پارلیمنٹ جل گئی ہوئی، وزیر اعظم ہاؤس جل گیا، وزراء کے گھر لوٹ مار کر لی گئی ہے۔ سمجھے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا پاکستان میں کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ، وہ کٹمنڈو میں اس وقت ہر عمارت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ ہائی کورٹ تک بھی، سپریم کورٹ تک بھی جل چکی ہوئی ہے، تو جس نے فوج کے سرکاری کردار کو بڑھا دیا، یعنی اس لا لیسر میں جب کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے تو فوج جو نیوٹرل بن کے بیٹھ گئی تھی وہ اب اس نے آ کے اپنا کردار بڑھا لیا ہے، اور عوام کی ناراضگی کے باوجود جو کہ بہت بڑی ہوئی ہے، خصوصاً اقتصادی نابرابری اور سیاسی کرپشن کی وجہ سے، جو بھی عدم مساوات میں نے آپ سب نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے الزامات لگے، 20% سے زائد بے روزگاری تھی،
بے انتہا غربت تھی، بے انتہا مہنگائی تھی، اور کوئی نظام ایسا نہیں چل رہا تھا جس میں لوگ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ بہتری تھے. تو جو وہاں پہ سمجھے جو ایک پروگریسو حکومت یا لیفٹ کی حکومت یا لبرل حکومت جو سمجھی جاتی تھی، وہ بہت ہی زیادہ غیر مقبول ہو چکی تھی. تو اب وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی خطرناک چیز یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بظاہر ایک این جی او سے وابستہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کی جو نظریاتی اساس جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے، یعنی رائٹسٹ قسم کے ہندو ہیں وہ، جنہوں نے وہاں پہ حکومت کمیونسٹ پارٹی کے جھنڈے جلا کر یا اتار کر وہاں پہ جو ہندو میتھولوجی کی جو سلوگنز ہیں وہ لگائے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب تبدیلی ہے. ایک ایسا ملک جس میں ابھی 10 سال پہلے ہی ایک کمیونسٹ پارٹی کی قیادت میں ایک لبرل اینڈ ڈیموکریٹک چینج آئی تھی، وہاں پہ اب ہندو انتہا پسندی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا شکل لیتی ہے، بعد میں پتہ چلے گا. لیکن میں ذرا موازنہ کر رہا تھا اب بنگلہ دیش اور نیپال کا. چلیے اس سے کرتے ہیں جکارتا میں، جہاں پہ انڈونیشیا میں ہزاروں لوگ نکل آئے. تو خواتین جو تھی وہ جھاڑو اٹھا کر مارچ کر رہی تھیں. تو یہ ایک علامت کے طور پہ کہ ہم اس جھاڑو کے ذریعے کرپشن کو صاف کریں گے. ان کی تصاویر اور ویڈیوز فوراً ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر وائرل ہو گئی ہیں. مقامی مظاہروں کو قومی سطح پر بہت شہرت دلائی گئی ہے، بلکہ مل رہی ہے. انڈونیشیا کی فوج جو ہے اس تمام ہنگاموں کے دوران اس نے بڑا احتیاط والا رویہ اختیار کر لیا ہوا ہے. انہوں نے بارہا کہا کہ ہم کوئی بغاوت نہیں کر رہے، فوجیوں کو پولیس کی مدد کے لیے بھیجا ہے، لیکن کسی نے بھی مارشل لاء یا سیاسی منصوبے کی تردید کی ہے. تب اب یہ اتفاق سے دیکھیے فوج کا بڑا اہم کردار ہے، ڈیسائسو کردار ہے، فیصلہ کن کردار ہے اقتدار کی منتقلی میں، تبدیلی میں، پچھلی حکومت کو فارغ کروانے میں. لیکن فوج مارشل لاء نہیں لگا رہی ہے، اقتدار کے پس پردہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن سب کنٹرول انہیں کے پاس ہے. شاید کچھ پاکستان سے ملتا جلتا ہے. تو یہاں ایک طنز موجود ہے کہ سال کے شروع میں قانون پہلی ہی فوج کے شہری معاملات میں کردار کو بڑھا چکا تھا، تو آج کی محتاط حرکت کل کی عام فوجی بالادستی کا آغاز بھی ہو سکتی ہے. توقع رکھے کہ ان ملکوں میں اب فوج اہم کردار ادا کر رہی ہے. انڈونیشیا میں بھی کرے گی، اور بنگلہ دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ایک سویلین ایک سسٹم بنا ہوا ہے وہ فوج کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، اور فوج جب چاہے اس کو گرا سکتی، لیکن فوج براہ راست اقتدار میں نہیں آ رہی ہے. تو یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور اب نیپال، تو یہ کہانیاں بظاہر الگ ہیں، ملک الگ ہیں، لوگ الگ ہیں، مسائل بھی ملتے جلتے ہیں. غربت ہے، مہنگائی ہے، اور لیکن غربت اور مہنگائی مختلف قسم کی. انڈونیشیا بہت غریب ملک نہیں ہے، لیکن ایک خوشحال ملک میں جب کمی آتی ہے، ترقی جی ڈی پی گروتھ کم ریٹ ہوتی ہے، تو وہاں کے خوشحال لوگ بھی غصہ کرتے ہیں. تو نیپال تو تھا ہی غریب ملک، تو اب مثلا انڈیا کی جو پر کیپٹا انکم اگر $3,000 ہے تو یہاں پہ 1,500 بھی نہیں ہے نیپال میں. تو یہ کافی غربت ہے. تو لیکن ان تمام سملیرٹیز کے باوجود ایک سب کے درمیان ایک اور جو طاقتور رشتہ سب کو جوڑتا ہے، یا ایک فیکٹر جو جوڑتا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. یعنی کہ یہ سیاسی اور اقتصادی حالات، بے روزگاری، غربت سب اپنی جگہ پر، کرپشن بھی سب اپنی جگہ پر، لیکن جس چیز نے ہوا دی ہے، ٹریگر کیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے. بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. اور ہم اگر دیکھیں تو بنگلہ دیش میں ہیش ٹیگز اور وائرل ویڈیوز نے طلباء کے مظاہروں کو ایک انرجی دی تھی، اور یہ انرجی پوری دنیا میں پھیلی تھی. تو انڈونیشیا میں بھی لائیو سٹریم اور ٹک ٹاک نے مظاہروں کو فوری طور پر قومی سطح پر پہنچایا، اور لوگوں میں کی یکجہتی بن گئی، چاہے ان کے اپنے اپنے نظریات کچھ بھی ہوں. اور نیپال میں حکومت کی کوشش کہ سوشل میڈیا بند کیا جائے، بالکل الٹا اثر پیدا کر دیا اس نے. اور نیپال میں حکومت کی کوشش کہ سوشل میڈیا کو بند کیا جائے، ان اقدامات کا بالکل الٹا اثر نکلا. وی پی این ایس کے نیٹ ورکس نے بڑا کام کیا، اور ظاہر کیا کہ ڈیجیٹل آزادی آج کی سیاست میں کتنی اہم ہے، یا کتنی اہم بن چکی ہوئی ہے. تو اس کا نتیجہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے جیسی پابندی لگی ان کو غصہ آ گیا. غصہ ان کا پہلے بھی تھا، اور بھی اسباب تھے جیسے کہ عرض کیا میں نے، لیکن سوشل میڈیا صرف ایک پلیٹ فارم نہیں رہا، یہ اب میدان جنگ بن گیا ہے، یہ اب ہتھیار بن چکا ہوا ہے. حکومتیں اسے دبانے کی کوشش کریں تو عوام کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر عوام اور یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وہ سہولتیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور کی بھی ہیں، جن سے حکومتیں گر جاتی ہیں یا نہیں آ جاتی ہیں. تو دوستو یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیس بک جیسی جو امریکی ٹیک کمپنیز ہیں، یا انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر، ٹک ٹاک وغیرہ، یہ سیاسی رجحانات پر اثر ڈال سکتی ہیں کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کیا وہ نوجوانوں کو احتجاج کی طرف لے جا سکتی ہیں؟ کیا ان کی وجہ سے یہ احتجاج شروع ہوئے، جیسے کہ عرب اسپرنگ یا مشرقی یورپ میں ہوا، جہاں پہ بہت ساری حکومتیں تبدیل کی گئی تھی،
ریولوشن، اورنج ریولوشن. تو ظاہر ہے اس کا جواب ہم اسٹریٹ اوے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ کر سکتی ہے، لیکن کچھ کر بھی سکتی ہیں. حقیقت یہ کہ کمپنیاں خود انقلاب پیدا نہیں کرتی، لیکن ان کے الگوریدمس طے کرتے ہیں کہ کون سی پوسٹ وائرل ہوں. ان کی ماڈریشن پالیسی یہ طے کرتی ہے کہ کون سی آواز بلند ہو اور کون سی دب جائے، اور حکومت کے دباؤ پر ان کے رد عمل سے احتجاج یا دب سکتا ہے یا بڑھ بھی سکتا ہے. مجھے یاد ہے جب 2009 میں احمدی نژاد کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے تہران میں، تو اس وقت وہاں پہ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا ندا سلطان آقا. وہ نامعلوم کسی شخص نے اس کے سر پہ گولی ماری، اور جب وہ گری ہے تو اس کا جو پورا مرنے کا انداز جو ہے، گولی لگتی ہے اور پھر وہ ایک دم سے ایک رسی ٹوٹنے کی طرح نیچے گرتی زمین پہ، پھر وہاں پہ بلیڈنگ شروع ہوتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے. ایک آدھ منٹ کا یہ کچھ سین تھا جو اس وقت کی یوٹیوب کی پالیسی کے تحت اس قسم کا ایک بلڈی یہ خونی سین پوسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن ایران سے آنے والی اس یوٹیوب کے لیے یعنی ویڈیو کے لیے یوٹیوب کی پالیسی بدل گئی، اور انہوں نے اس خونی ایک منظر کو پوسٹ نہ صرف پوسٹ کیا بلکہ اس کو پھیلایا. تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران میں جو بھی اس ہنگامے ہو رہے تھے ان میں اور تیزی آ گئی تھی، اور ایک پروپیگنڈا کو ایک سالڈ تصویر مل گئی تھی. تو یعنی یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی کمپنیاں ایسے اس طرح انفلوئنس کرتی ہیں. تو لہٰذا یہ کمپنیاں براہ راست احتجاج کی قیادت نہیں کرتی ہیں، آرگنائز یا منظم نہیں کرتی، لیکن جدید احتجاج کا پورا ایک مرکزی حصہ بن چکی ہوئی ہے. اور ان کے الگوریدم جو ہے اگر یہ چاہیں تو اس کسی بھی تحریک کو جو اس قسم کے سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہی کسی ملک میں بھی کہیں بھی، یہ اس کو تیز کر سکتے ہیں یا سلو کر سکتے ہیں. تو بنگلہ دیش، انڈونیشیا، نیپال، سب میں یہی ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے نوجوانوں کے غصے کو بڑھایا، اس کی رفتار تیز کی اور اسے دبانا مشکل کر دیا. واشنگٹن کے لیے نتیجہ تھوڑا پیچیدہ ہے. مثلا وہاں کی حکومت بھی ان کے پیچھے ہے یا یہ صرف امریکی کمپنیاں ہی کر رہی ہیں. ہاں، امریکی حکام جو جمہوریت اور انسانی حقوق پر بات کرنے کے مواقع کو سراہتے ہیں، لیکن کیا اس سے ان کا اثر زیادہ ہوا؟ زیادہ تر نہیں. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے جانے کے بعد وقتی طور پر تعلقات میں نرمی آئی، لیکن بھارت اور چین کے توازن کی وجہ سے امریکی اثر محدود ہو گیا. پھر تو جو شاید امریکہ چاہتا تھا بنگلہ دیش میں ایک چینج کے بعد، وہ اس کو مکمل طور پر نہیں ملی. لیکن بہرحال ایک ایسی حکومت وہاں پہ موجود میں ہے جو امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے. ایک تو یہ کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی اکانومی بیٹھ گئی ہوئی ہے. ان کے جو فارن کرنسی ریزروز کبھی $60 بلین آج وہ بہت نیچے آ چکے ہوئے ہیں، 15-20 بلین تک فلکچویٹ کر رہے ہیں. تو انڈونیشیا میں زیادہ جو خود مختار فوج اور قوم پرست حکومت امریکہ کو رسائی اب کم کر سکتی ہے، یعنی جو نئی جو حکومت آئی ہے. لیکن نیپال میں سوشل میڈیا بحران کے بعد بھی یہ ملک بنیادی طور پر بھارت اور چین کے اثر و رسوخ میں ابھی تک رہا ہے. لیکن جو اب اشارے مل رہے بڑے، وہ یہ کہ اس تبدیلی کے پیچھے امریکہ یا امریکی اداروں کا یا وہاں کی این جی اوز کا، جارج سوروس جیسے اداروں کا کچھ جو اوپن سوسائٹی کے نام پہ دنیا میں ایک جمہوری تحریک چلاتے ہیں، ان کا کردار پر بڑا سنجیدہ قسم کا شک کیا جا رہا ہے، جو باہر کے لوگ بھی تجزیہ کر رہے ہیں اور وہاں کے بھی لیفٹ کے لوگ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال نوجوان فی الحال بے پھرے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. فوج آہستہ آہستہ وہاں پہ انتظام کو سنبھالے گی. تو بہرحال یہ ایک تضاد نظر آتا ہے کہ آج کے احتجاج سوشل میڈیا سے پیدا اور چلائے جاتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی اکثر فوجی اقتدار یا فوج کی مضبوطی کی صورت میں ختم ہوتی ہے. یعنی وہ آزادی کے نام پر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، تو عوام کو تو آزادی آخر میں ملے نہ ملے، فوج طاقتور ہو جاتی ہے اور وہ بیرونی قوتوں کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے وہاں پہ، جو وہاں پہ ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو جو تبدیلی لانے کی کوشش کے لیے نوجوان نکلتے سڑکوں پہ، وہ اپنے اہداف پوری طرح حاصل نہیں کر پاتے اور بعض اوقات بالکل ہی نہیں وہ ہدف حاصل کر پاتے ہیں. جیسے کہ عرب ممالک میں ہوا تھا، ایجپٹ میں ہوا، تیونس میں ہوا اور سیریا میں ہوا. آپ دیکھیں بحرین میں جو ہوا کہ عوام نکلے، آخر میں ان عوام کو کچھ نہیں ملا، یا بیرونی قوتوں نے قبضہ کیا یا اندر ہی کی دوبارہ وہ قوتیں جو فوج کے ساتھ ملی ہوئی تھیں انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہے. اور البتہ براہ راست فوج اس میں نہیں آئی اقتدار میں. تو جکارتہ میں قانونی طاقت نے فوج کو ہدف اور محافظ دونوں بنا دیا. یعنی پہلے وہ ہدف تھی اور پھر بعد میں اسی ملک کی محافظ بن گئی. کٹمنڈو میں فوج نے آن لائن پابندی کے سبب پیدا ہونے والی آگ بجھائی، پہلے خاموش رہے، تو ان کا کردار پھر بہتر ہو گیا ہے. تو امریکہ نے اس سب کو محض ایک نظارے کے طور پہ دیکھا ہے، یا کوئی اور بھی گیم ہے.
کیونکہ جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا میں اثر و رسوخ کا فیصلہ صرف ہیش ٹیگ سے نہیں ہوتا، بلکہ فوجوں کی طاقت اور علاقائی سیاست سے ہوتا ہے۔ یعنی فوج کا کتنا اہم کردار ہے۔ ہم ہیش ٹیگ اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ انقلاب آ گیا ہے، اصل میں وہ انقلاب ہے نہیں، وہ نوجوانوں کا ایک غصہ ہے، اور ان حکومتوں کی یہ سیاسی اور انتظامی نااہلی ہے یا پسماندگی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی قوت کو مینیج کرنا نہیں جانتے، ان کو اسی طرح ہی مینیج کرتے جس طرح یہ عام طور پہ کسی سیاسی اختلاف کو دبا دیتے، اٹھا لو، بند کر دو۔ لیکن ان کے یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈیجیٹل ورلڈ ایک اپنی حیثیت میں انڈیپینڈنٹ ہے جس کو کوئی اور باہر سے بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، ایک نئی نسل کے نوجوان جو اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، احتجاج کے اصول بدل رہے ہیں۔ پلیٹ فارمز ان کے لیے صرف تفریح نہیں بلکہ سیاسی تبدیلی کے ہتھیار بھی ہیں، اور یہ ہم پاکستان میں بھی دیکھ چکے ہوئے کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس میں سوشل میڈیا کا ایک کردار تھا، وہ کسی کے کہنے پر نہیں ہوا تھا، جس طرح کہ حکومت الزام لگاتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے تحریک بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی، یہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح دوسرے ملکوں میں بھی سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کا غصہ ہوتا ہے، جس غصے کے پیچھے کئی اسباب ہوتے ہیں لیکن ٹریگرنگ فیکٹر کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو پاکستان میں ٹریگرنگ فیکٹر جو تھا ایک وائلنٹ اریسٹ عمران خان کا وہ بنا تھا۔ تو بہرحال تب آئندہ برسوں میں اس خطے کی جمہوریت کا مستقبل اتنا ہی اس بات پر منحصر ہوگا کہ سوشل میڈیا کے الگوریدمز کس طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کی طاقت یہ ہے کہ جن کو الگوریدمز جو ہے وہ کس ویڈیو کو، کس میسج کو، کس ہیش ٹیگ کو اٹھاتے ہیں اور کس کو کرش کر دیتے ہیں یا کس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس قسم کے جو الگوریدمز کا رول ہے، یہ لوگوں کی توجہ کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں، شاید اس طرح کہ جتنا کہ فوج کسی طرح اپنے اہلکاروں کو تعینات کرتی ہے۔ یعنی اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ الگوریدمز کا تقریباً وہی کردار بن جائے گا کسی تحریک کو اٹھانے یا چلانے یا دبانے میں جو کہ اس ملک کی فوج کا ہوتا ہے، جو کبھی خاموش رہتی ہے، کبھی ظلم کرتی ہے اور پھر ایک دم سے نیوٹرل بن کے اسٹیبلائزنگ فورس بن جاتی ہے، یعنی اس ملک کو ایک تحفظ دیتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس وقت کٹمنڈو میں بھی نظر آ رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اس سے پہلے نظر آیا ہے، اور جکارتہ میں بھی دیکھ امکانات ہے کہ ایسے ہی نظر آئے گا کہ فوج وہاں پہ دوبارہ سے جو پہلے زیر عتاب تھی، ہدف تھی مظاہرین کا، اب وہ مظاہرین کو شاید مدد دے اگر اقتدار تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو، یہ تجزیہ آپ کو کیسے لگا؟ ثقلین امام آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنے کامنٹ سے لائک کریں اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔